न्यू टीवी के शो से अंदाजा हुआ कि कुछ फायदा नहीं उलमा के पास जाने का। जी तो हम आपको पहले ही बता रहे थे कोई फायदा ही नहीं है। देखिए ये न्यू टीवी के ऊपर जो प्रोग्राम हुआ, ये प्रोग्राम मैं लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इसी टीवी चैनल ने मुझसे वादा किया। इनके सारे बड़ों ने बैठ के मेरी कुरान क्लासेस तसल्ली से देखी और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इंजीनियर साहब की तफसीर हम चलाएंगे। लेकिन मौलवियों ने धमकी दी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये ढीले पड़ गए। हालांकि यकीन करें कुत्ते की औकात नहीं मौलवियों की, कुछ नहीं कर सकते, डर गए वो। तो मैंने इन्हें कहा कि आप लोगों ने ट्रेलर क्यों चलाया था अगर आप लोग ये वजन नहीं उठा सकते थे? फिर आप लोग हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, आपको पता है कि मौलवी क्या करते हैं। उनका जी माजरत, आप हमारी तरफ से माजरत कर लें, यह आपका राइट है। फिर मैंने वीडियो में भी कहा कि ये हुआ है सब कुछ, अगरचे वो ट्रेलर पहले रिलीज कर चुके हुए थे। अब उसी न्यू टीवी वालों ने जब मुझसे रमजान नशियात के लिए मांगा, जाहिर है सब टीवी चैनल्स चाहते हैं कि उनकी रेटिंग आए, तो रेटिंग तो फिर हमारे साथ ही आती है। तो मैंने तो इनिशियली इनकार किया कि मैंने प्रोग्राम नहीं दे रहा। फिर उन्होंने मेरा एक कमजोर पॉइंट पकड़ा, उन्होंने कहा टॉपिक रखा हमने फिरका वारियत। इस टॉपिक के ऊपर आप ना उलमा के साथ आपको बिठाएंगे। मुझे यह नहीं पता था पैनल कौन है, कितने लोग होंगे। अगर मुझसे पूछते तो मैं कहता यार बस 2-3 बंदे रखो ना यार, 6 बंदे रखोगे तो मेरी बारी बीच में कहां से आएगी, और मैं स्टूडियो से बाहर बैठा हूं। और दूसरा मुझे उन्होंने यह भी नहीं बताया कि एक सिस्टर भी उसमें है, वरना मैं तो ऐसे प्रोग्रामों में नहीं जाता। और ना जब मैं वो प्रोग्राम कर रहा था मेरे सामने स्क्रीन थी, सिर्फ आवाजें ही मुझे आ रही थी जब वो रिकॉर्डिंग हो रही थी। मेरी तस्वीर उनके पास जा रही थी, उनकी तस्वीर उन्होंने मुझे शेयर नहीं की हुई थी स्काइप के थ्रू। तो मैंने कहा ठीक है, फिरका वारियत पे प्रोग्राम है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था इतना लंबा प्रोग्राम करेंगे। मुझे यही बताया गया कि 35-40 मिनट का प्रोग्राम है और इशा के बाद, तरावी के बाद रिकॉर्डिंग होगी। मैंने कहा ठीक है। वो उन्होंने 3 घंटे की रिकॉर्डिंग की। उस रात तो मैं सोया भी नहीं, सारी के वक्त ऑलमोस्ट जाके हम फारिग हुए। रिकॉर्डिंग तो पहले हो जाती है, चलाई उन्होंने बाद में थी। अब टॉपिक उन्होंने रखा फिरका वारियत, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। और उसके जो एंकर हैं वो भी मासूम आदमी है, फिरका वारियत से निकला हुआ है। अगरचे वो एहसान नहीं ज़हीर साहब का नवासा है, और वो जो 2 गले फाड़ने वाले भाई हैं ना लाहौर के वाबियों के, वो उसके मामू हैं। हाँ, यानी मामू का दिफा करने वाले जो है ना वो उसके मामू हैं। तो मैंने कहा ठीक है। वो डॉक्टर भी है, दुनियावी तौर पे पढ़ा लिखा है और दीनी इल्म भी है, लेकिन अभी उनको तजर्बे की जरूरत है। आपने देखा कि उस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ शुरू के मुझे 3-4 मिनट उन्होंने दिए और फिर पूरा प्रोग्राम उसी पे आगे चला है। देखे ना आपने, बीच में 3 या 4 दफा मेरी बारी आई है और वो भी सेकंड्स के लिए। और आपने देखा है जितनी बार वो मुझसे सवाल करते थे तो साथ सारे उलमा इकट्ठे होकर उसमें कूद पड़ते थे सवालों में कि जी ये। और वो जब मुझसे पूछता था फिर वो बोल पड़ते थे इससे पहले कि मैं जवाब दूं, क्योंकि उन्हें पता था। ये देखें कितनी बेईमानी है ये। आप स्टूडियो में होने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। आप उन 3 घंटों में पहले 4 मिनट निकाल दें, उसके बाद मेरे 5 मिनट भी नहीं पूरे बनते बमुश्किल। बाकी वो सब बोलते रहे, और क्या बोलते रहे आपके सामने ही है। मैं 3 सेकंड ही जो गाल करता था कम पाके रख देता था। और फिर ये जुमला मैंने उधर बोला तो एक मौलाना साहब कहते हैं ये आप ना बड़े गैर पार्लिमानी अल्फाज। यार ये कहां से गैर पार्लिमानी हो गए भाई? काम डालना ये होता है कि आप कोई ऐसी हरकत कर दें जिसकी वजह से काम बिगड़ जाए। हाँ, सीधी सी बात है। मौलवी का दिमाग ही दुए पासे जाता है। मुझे पता ही नहीं उन बातों का। मैंने कहा इनके बड़ों ने काम डाला है। कौन सा काम डाला है कि एक दूसरे को इस्लाम से निकाल के गए हैं? तो छोटे अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, बड़ों ने काम डाला हुआ है। तो कहते हैं जी ये जनाब गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करें। कहां से गैर पार्लिमानी अल्फाज हो गए मेरे भाई?
تو وہ 30 سیکنڈ جو میرے پاس آئے ہیں میں نے اس میں ریبٹل کیا. اور دیکھیں میں نے بار بار ایک بات کی کہ مجھے 3 چیزیں آپ لوگ لکھ دیں. وہ کہتے ہیں پیغام پاکستان لکھا ہوا ہے. یار پیغام پاکستان تو لکھا ہے ان لوگوں نے، ان لوگوں کی موجودگی میں جن کو مولویوں کی چلاکیاں، 2 نمبریاں، ہٹ درمیاں نہیں پتا. وہ اتنا موٹا ہے، اس کو چھوڑ کے اتنا موٹا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ پیغام پاکستان میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے، اس سے آپ نے کیسے رزلٹ نکال لیا کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں گے، کافر ہے پر کماں گے نہیں، لڑائی نہ پوے. سمجھ آئی؟ یہ فرق دیکھا آپ نے؟ تو میں نے کہا تھا پھر جملہ اس طرح لکھے. اس کو وہ کیا رنگ دے رہے ہیں جی؟ آپ کی مرضی سے لکھا. او بھائی کسی بھی لے مین سے پوچھے وہ یہی ڈیمانڈ کرے گا آپ سے. یار آپ کے بڑوں نے جب اسلام سے نکالا تھا تو میری مرضی سے نکالا تھا. کام تمہارے بڑوں نے ڈالا ہے کہ انہوں نے اسلام سے نکالا ہے. تو جن جن جملوں سے انہوں نے اسلام سے نکالا تھا نا، انہی جملوں میں تمہیں چھوٹوں کو تو اپنے بڑوں کے کرتوتوں پہ معافی مانگنی چاہیے نا. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. اگر البریلویہ کتاب میں احسان اللہ ظہیر نے احمد بریلوی صاحب کو یہ لکھا کہ یہ سنیت کی آڑ میں رافضی عقائد پھیلا رہا تھا اور کفری عقیدہ منسوب کیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر زمین پر اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، یہ بریلویت کے کھاتے میں عقیدہ ڈالا، تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ تو اس کفر سے جب تم لوگ توبہ کرواؤ گے تو کہو گے نا کہ ہمارے بابے نے کفر کا فتویٰ غلط لگایا تھا، تو ہم رجوع کرتے ہیں. کہتے نہیں ان کو چھوڑے آگے چلے. آگے کہاں سے چلے؟ اگر احمد بریلوی صاحب نے کہا کہ احکام شریعت میں کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ حرام رہے گا، یہ مرتد ہیں، واجب القتل ہیں، کافر ہیں. مرتد کافر سے بھی اگلی ڈگری ہے کہ جو اسلام چھوڑ چکا ہو. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یہود و نصارہ کو یہ بڑا لاڈ کرتے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت نے جب لکھا ہے تو بریلویوں کا کام ہے نا کہ اس کو الٹ کر کے پیغام پاکستان میں لکھیں. یہ ڈیمانڈ میری غلط ہے؟ خود بتائیں. اگر المحند میں انہوں نے احمد بریلوی کو دیوبندیوں نے لکھا کہ یہ شیطانی لشکر ہے، جس طرح انبیاء پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، ظاہر کافر شیاطین ہوتے تھے، یہ ہم پہ حملہ آور ہوئے ہیں، تو اب وہ لکھے نا کہ ہم ان کو شیطانی لشکر نہیں مانتے، ہم مسلمان سمجھتے ہیں. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. اگر اہل حدیث کو المحند میں لکھا ہے دیوبندیوں نے یہ خوارج کی جماعت ہے، تو اب کہیں نا کہ ہم انہیں مسلمانوں کی جماعت مانتے ہیں. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. کہتے نہیں آپ کی خواہش، میں نے تو معصوم سی خواہشات کی تھی. ایک دوسرے کو مسلمان کہہ دیں. نمبر 2 کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست ہے. اور نمبر 3 جو ان کے لیے زیادہ موت ہے کہ چندہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، ہائے، جس میں ان کی جان ہے. اور میں نے کہا تھا ٹائم قیامت تک ہے، جس دن یہ تحریر سامنے آ گئی میں اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کرواؤں گا، اور وہ تمام ویڈیوز جس میں نے آپ کے بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کی تھی نا، وہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا. یہ کاغذ آنا چاہیے سرکاری سطح پہ، ایڈوب فوٹو شاپ میں بنا کے نا بھیج دینا. ہاں، اس لیے میں اس کے ساتھ جوڑوں گا کہ ویڈیو میں بھی آ کے آپ کے بڑے کہیں، اور بڑے وہ جن کی شے ہے عوام کے اندر، اور ان الفاظ کے ساتھ کہیں. یہ چلاکی بڑی کرتے ہیں. پتہ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہوا تو وہ مسلمان ہے. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا، تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. اور بریلوی کہیں گے اگر کوئی اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہوا تو، اگر کوئی دیوبندی گستاخ رسول نہ ہوا تو، ایڈی شرطاں لاندے جے نا، وہ دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے چونکہ اے نہیں نے یا اے ہے نے، لہذا فتویٰ او والا لگے گا. تو اس لیے میں نے کہا تھا غیر مشروط. آپ نے سنا اس میں غیر مشروط، اور وہ آخر وقت تک تیار نہیں ہوئے اس کے اوپر کہ ہم یہ تحریر لکھوا سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتے ہیں. اور دیکھیں معصومیت کتنی ہے کہ وہابیوں کے مولانا صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہمارا تو بریلویوں کے ساتھ علم غیب پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ہائے میں صدقے جاواں، میری نفرت کس طرح پائی پائی بنے جے. تو اس کے جواب میں نے کہا تھا شاہ صاحب جب آپ یہاں سے نکلیں گے نا، آپ کی عوام اور آپ کے مولوی آپ کو جواب دیں گے. یہ شاہ صاحب ان کے بڑے علماء میں سے، میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور
خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ان کا وہی سٹانس ہے جو ہمارا ہے، اگرچہ وہ پبلکلی اس طرح بیان نہیں کرتے، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب حافظہ اللہ تعالی، لیکن وہ بڑی قداور شخصیت ہے، اس وجہ سے اہل حدیث ان کے ساتھ وہ کرتے نہیں، سینکڑوں مدرسے مساجد ان کے انڈر ہیں، بجٹ ان کے پاس بہت ہے، ڈائریکٹ سعودیہ سے آتا ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے جسٹ ایک ملاقات کی تو اگلے دن ان کو کلیریفیکیشن کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروانی پڑی آج سے کچھ سال پہلے، کیونکہ اپنے مولوی ان کے اوپر ٹپک پڑے، وہی لاہور کے جو گلے پھاڑنے والے کہ شاہ صاحب یہ کیڑے پاسے ٹور پہ ہو تسی، ٹھیک ہے، تو ان کی حالت یہ ہے، ایک دوسرے کا دفاع کر رہے ہیں، اور دیکھو بریلوی بیٹھے ہوئے معصومیت سے کہہ رہے نہیں ہم تو اہل حدیثوں کو کچھ نہیں کافر کہتے ہیں نہ دیوبندی کو کہتے ہیں، تو وہ اسام الارمین کس نے لکھی تھی جس میں اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کو اور ان کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور لکھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین کے پیروکار ہیں، جس طرح روافظ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں، یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے گن پوائنٹ پہ لکھوایا تھا، کہتے ہیں جی یہ مسئلے دفن ہو چکے تھے، انجینئر صاحب نے نکالے، یار اگر میں نے اسام الارمین البریلویہ اور المہند کسی کنویں سے کسی غار سے دریافت کر کے امت میں آگ لگائی ہوتی تو آپ کی بات درست تھی، آپ کی تو یہ ٹیکسٹ بکس ہیں، پاپا جانی جو سب سے نرم آدمی ہے پاکستان میں دعوت اسلامی والا، جس کو کئی سالوں سے پاکستان کی سب سے پرامن جماعت ڈکلیئر کیا گیا ہے، انہوں نے بھی اپنے مریدوں کو کہا ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو اسام الارمین کو پڑھے اور اس پہ عقیدہ رکھے، جس میں دیوبند اہل حدیث شیعہ سب کو کافر لکھا ہوا ہے، اندازہ کریں، تو باتیں مجھے کر رہے ہیں، تو میں اس ٹاپک کی وجہ سے ایگری کیا تھا۔ بہرحال وہ جو تھوڑی سی میری گفتگو ہے اس سے کم از کم وہ جو میں کہتا تھا نا گرم تولیہ ان کے منہ پہ پھیرا جائے، وہ اللہ کے فضل سے جو میں نے پھیرا وہ نقاب ان کا اتر گیا آپ لوگوں کے سامنے، اور اب یہ بالکل پرچی آپ نے ٹھیک بھیجی مجھے، اور واللہ اگر آپ یہ پرچی نہ بھیجتے میں نے بولنا بھی نہیں تھا، ورنہ تو سب سے بڑا کرنٹ افیئر تو یہ تھا آج کہ پچھلے ہفتے ہی میری یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے، میں نے اسے ویل لیفٹ کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے وہ عوام خود فیصلہ کرے گی کہ میں نے کیا اس میں بیان کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوئی، تو اس ٹاپک کی وجہ سے میں ایگری کیا تھا اللہ کے فضل سے۔ اور دوسرا جو جی ٹی وی پہ میرا پروگرام ہوا امام حسن علیہ السلام پہ، وہ دیکھیں جناب، ان کی قیامت تک نسلوں کے کانوں سے دھواں نکلے گا، جو میں نے صلح حسن کے حوالے سے انہوں نے دھوکے دیے ہوئے تھے کہ علی جنگ پسند تھا اور حسن صلح پسند تھا، اور جھوٹو تم نے آدھی حدیث بخاری سے بیان کی میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کے سٹارٹ میں لکھا تھا امام حسن 40,000 کا لشکر لے کے معاویہ سے صفین پارٹ 2 لڑنے گئے ہوئے تھے، وہ حضرت علی کی روح نے نہیں لشکر نکالا ہوا تھا، امام حسن لیڈ کر رہے تھے، صلح کی آفر ادھر سے ہوئی تھی، اور سورۃ الانفال میں ہے کہ کافر بھی صلح آفر کریں جنگ میں تو آپ نے قبول کرنی ہے، یہ صلح اگر حضرت علی کو حضرت معاویہ آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیتے۔ صلح حسن پہ میں نے پھر جو ان کی منجی ٹھوکی ہے، ہائے 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 ہائے، دھوئیں نکل رہے ہیں ان کے کانوں سے، کلیریفیکیشن دیتے پھر رہے ہیں، اور دیکھیں میں بول رہا ہوں تو وہ سارے اپنے اپنی حدیثیں تلاش کر رہے ہیں، پھر بھی حدیث کو نہیں لبھی انہوں نے، موبائل کھول کے بیٹھے جے اور تیاری کر کے آیا کرو، ٹھیک ہے، تو آڈا میں شوق پورا کرتا ہے، سارے فرقے بیٹھے سنجو تھے، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، اور وڈے مولوی تک کیا انہوں نے کیا حالت ہوئی ہے، کسی نے کوئی آیت حدیث بیان کی تھی کوئی ایک ریفرنس دیتا ہوئے، کہانیاں میں نے کس طرح 2+2=4 جتنا مجھے ٹائم ملا میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، یہ پروگرام ان کی علمی موت ہے، اور میں نے ان کے پروڈیوسر سے وعدہ لیا تھا یہ پروگرام بغیر کٹنگ کے چلانا ہے، اگرچہ انہوں نے ایک جگہ تھوڑی سی کٹنگ کی ہے، بہرحال میجورٹی پورشن ہمارا پہنچ گیا اللہ کے فضل سے۔ اون تسی نہ لو صلح حسن دا، پہلے تو کربلا تو انہوں ہانٹ کر دی سی، اور صلح حسن ہانٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میں نے بتایا پھر حسن کے قتل کے بینیفیشری کون ہے، حسن کو زہر کن لوگوں نے دلوایا ہے، کن لوگوں نے حسن پہ جھوٹ باندھا کہ 120 شادیاں اس نے کی ہوئی تھی، نعوذ باللہ، سب کچھ پول کھول دیا، اور یہ بھی پول کھول دیا کہ کبھی بھی اہل بیت کی عظمت بیان نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ان سے بات اہل بیت کی ہو رہی ہے، وہ صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر اہل بیت کا ذکر کب ہوگا؟ فضائل صحابہ کانفرنس میں بھی صحابہ کا ذکر، فضائل اہل بیت میں بھی صحابہ کا ذکر، تو اہل بیت کا ذکر کہاں ہونا ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں آپ میں بغض ہے۔ اور میں نے فی البدی 9 حدیثیں اور 3 آیات اور ان کے کانٹیکسٹ میں ٹوٹل 12 کا پیکج میں نے 4-5 منٹ میں بیان کر دیا، اور اس کے بعد جو یہ صلح حسن پہ اور باقی ساری گفتگو میں نے جو کی وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہ کوئی قابل ہے کہ بیٹھ سکیں دوبارہ؟ اور میں نے بتا دیا بھی صلح حسن منسوخ ہوگی، صلح ہوتی ہے جب آپ اس کی شرط توڑ دیں، ختم،
اسی دن ٹوٹ گئی جس دن اپنے بیٹے کو نامزد کیا. اور آخری سمجھ لیں جو تھوڑی بہت کچھ شرافت بچی ہوئی تھی نا, تو وہ کربلا کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی. آج صلح حدیبیہ بھی منسوخ اور صلح حسن بھی منسوخ ہو چکی. اور باقی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے لادہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں نا تو بولتے ہیں نا علماء کے کر لیں ہمارے ساتھ ماموں کے اوپر پروگرام. تو میں نے کہا میں بخاری مسلم سے ثابت کروں گا جو جو انہوں نے شرائط مانی تھی ان کی دھجیاں کس طرح بکھیری, ایک ایک چیز بخاری مسلم سے بتاؤں گا. تو کریں نا پروگرام. اب یہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ الٹا فون کر کے کہتے ہیں انجینئر کو نہ بلاؤ. مجھے بتائیں میں اس چیز کا محتاج ہوں کہ میں ان پروگراموں میں جاؤں یا یہ پروگرام محتاج ہے؟ ان کے مذہبی پروگراموں کی ریٹنگ جو ہے نا 200-250 سے بھی اوپر نہیں جاتی. 1000 تو چھوڑ دیں, آپ پرانے اور دیکھ لیں سارے نکال کے. اور میرا چھوٹا سا کلپ آ جائے نا ان کے چینل کے اوپر لاکھوں پہ چلی جاتی ہے ویورشپ. اور یاد رکھیے گا چینلز کو مولوی نہیں چاہیے, ویورشپ چاہیے. ہاں, مولویوں سے لوگ آوازار ہوئے ہیں, کون سنتا ہے یار ان کی باتیں؟ کہانیاں کرواتے ہیں, نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث. تو اس لیے یہ جو اس طرح کی ٹی وی پروگرام ہے نا, انہوں نے میرا وہ مسئلہ حل کر دیا جو میرے اسٹوڈنٹس نے میرے اوپر گن تانی ہوئی تھی نا, بہن نے کیوں نہیں مولوی لو بہ گیا جائے تاکہ لو کیا ہو جائے انہوں نے. ہاں, پھر میرے سر دی قیمتیں ہی رکھنی ہیں انہوں نے. وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر, میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں, 100% میں اعلان کرتا ہوں. کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم فیل ہو چکے ہیں, اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے فضل سے اس پروگرام نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کوئی مخلص نہیں تھا امت کے لیے. بالکل کہانیاں کرواتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. 3 شرائط نہیں یہ پوری کر سکے کہ نمبر 1 سارے فرقوں کو مسلمان کہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا کہیں, نمبر 2 اور نمبر 3 چندہ دینے کا. اور پھر میں نے اس میں ساتھ ایک کورالری رکھی تھی کہ اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہوگا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی مساجد میں جا کے ان کی جو نمائندہ مساجد ہیں ان میں نمائندہ علماء نماز پڑھائیں گے. یعنی کہ میری ڈیمانڈ ہے کہ توصیف راشدی صاحب دعوت اسلامی کے عالمی مرکز میں جہاں باپا جانی بیٹھتے ہیں وہاں نماز مجھے پڑھا کے بتائیں, ٹائم قیامت تک سے. اور الیاس قادری صاحب رائمنڈ مرکز میں مجھے نماز پڑھا کے بتائیں. ہائے 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 صدقے جاواں, پھر میں منوں گا اتحاد امت ہوں. اچھا جب یہ بات کریں ان کو بھی پتہ پوری نہیں ہونی, کہہ رہا ہے دیکھو جی شرطاں رکھتا ہے. بھائی میں پریکٹیکلی ظاہر ہے چیک کریں گے تو طریقہ ہے نا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے؟ ہاں, ٹیسٹر اسی طریقے سے لگے گا جو طریقہ ہے, کیونکہ آپ کے جو ٹیسٹر ہیں نا ان میں مولویوں کی 2 نمبریاں نہیں پکڑی جاتی. یہ پکڑنے کا طریقہ مجھے آتا ہے. ہاں, میں نے کہا تھا نا لکھ کے دے کوئی کہ ہمارے مخالف فرقے جن عقیدوں پہ ہیں انہی عقیدوں پہ یہ مر گئے بغیر کسی شرط کے کہ اگر شرک نہ کرتا ہو, اگر گستاخی یہ نہیں لکھنا, جن عقیدوں پہ ہے انہی پہ مر گئے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے. قیامت تک کوئی نہیں لکھ کے دے گا, ناٹ ایٹ آل. ہاں ہمیں دیکھ لیں, ہم کہتے ہیں تمام فرقے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ان کے سارے آف شوٹس حنفی شافی مالکی حنبلی اثنا عشری زیدیہ اسماعیلیہ یہ سب کے سب مسلمان ہیں. اپنی تمام غلطیوں کے باوجود ان پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن چاہا تو گرفت فرمائے اور چاہا تو نہ فرمائے, الٹیمیٹلی انہوں نے جنت میں ایک دن چلے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اصلاح کی کوشش ضرور کرتے ہیں. ان سب کے پیچھے نمازیں پڑھنا درست ہے, ان سب کو چندہ دینا درست ہے. کوئی الگ سے نماز کے لیے مسجد ہم نے نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا. دیکھ لیں یہ ہمارے اندر حوصلہ ہے اللہ کے فضل سے. یہ ساری کی ساری کہانیاں ان کی آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا انہوں نے, اور کچھ نہیں ہے. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.